मीनवाइल तो इसमें ये चीजें जो समझ में नहीं आ रही थी। तर्जुमा इसका ये है कि अल्लाह एक बंदे को दोस्त रखता है और उसके अमल को बुरा समझता है, और कहीं अमल को दोस्त रखता है और अमल करने वाले की जात से नफरत करता है। तो सर मतलब इसको हम किस तरह समझेंगे, क्योंकि अमल तो जैसा जब हम ये बात कर रहे हैं कि अमल है ही वो जो सिफत की बुनियाद पर निकलता है, नहीं नहीं तो नहीं जिस नहीं अमल नहीं को। ना 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 नहीं, यहीं रुक जाइए। जी। इस जुमले का मतलब यह है कि मैंने कहा हकीकी अमल वो है जो खुदा की बारगाह में काउंट होता है। आप ठीक है। उसको ले रही हैं ज़ाहिरी अमल की तरफ। नहीं, ज़ाहिरी अमल नहीं, ज़ाहिरी अमल तो कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिरी अमल तो रियाकारी भी है, झूठ भी है, निफाक भी है, कुछ भी है। लेकिन एक्सेप्टेबल तो वही है ना ये जो मतलब नहीं है, लेकिन जो अमल इंसान के नामे में काउंट होता है, जो अमल इंसान के लिए रिवॉर्ड क्रिएट करता है, वो है जो उसकी सिफत से निकलता है, यानी खुदा उसी अमल को वो करेगा, वरना वो या रियाकारी में जाएगा या मुनाफिकत में जाएगा। जी, तो डेफिनेशन सही सही। कर लें। ठीक। जी। जी जी, ठीक ठीक हो गया, आप सही है। अच्छा, इसी के ऊपर ये बात है कि हर जाहिर का वैसा ही बातिन होता है। तो जिसका जाहिर अच्छा हो उसका बातिन भी अच्छा होता है, और जिसका जाहिर बुरा होता है उसका बातिन भी बुरा होता है। हम्म। ये तकरीबन वही और बात है जो हम आप लोगों से मुसलसल कहते रहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि इंसान दुनिया में मार खा रहा हो, ख्वार हो, जलील हो, और कहे कि जी आखिरत में मेरे लिए बड़े फजाइल हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अक्सर आप लोगों से ये बात कह रहा होता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। जो हमारी मौजूदा हालत है वो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों का पता देती है। जिस हाल में हम होते हैं और लोग, ठीक है, सख्तियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लोग सबजुगेट हो जाते हैं, मसाइल दरपेश होते हैं, लेकिन वो इंसान यानी अगर मगलूब भी होता है तो ऑनरेबल वे में ज़िंदगी गुजारता है, बाकरामत ज़िंदगी गुजारता है, और रफ्ता रफ्ता करके वो ऊपर आ जाता है। यानी जैसे अभी हम जो नहजुल बलागा का ही खुतबा पढ़ रहे थे, तो उसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यही बात बयान की कि जब बनी इसराइल ने काबिल तारीफ सिफात पैदा कर ली, इन्हें उसका मैं थोड़ा सा अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, तो ये मुमकिन नहीं था कि वो फिरौन के टोटल गलबे के बावजूद वो कामयाब नहीं होते। ये मुमकिन नहीं था। जब उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत पर अज़ियतें उठाई और सब्र किया, जब उनमें यानी ये करामत नफ्स जब उनके अंदर आ गई या उनके एक ग्रोह में पैदा हो गई, तो फिर खुदा की तरफ से ये मुमकिन नहीं था कि वो इस तरीके से जलील और रुसवा रहते। ये बात है। ठीक। तो जो जाहिर है वो क्या होता है, वो बातिन का पता देता है, लेकिन जाहिर से मुराद हमारी नज़र जो जाती है वो जाहिर हम समझ रहे होते हैं ज़ाहिरी माल दौलत असबाब, ये नहीं। जाहिर से मुराद ये है कि इंसान के नफ्स में कितनी करामत है, शराफत है, अखलाक का क्या हाल है, किरदार कैसा है, ये जाहिर है। ठीक। और तो वो सर बाज़ औक़ात जी जैसे जी। मतलब हमें कई मर्तबा कोई ऐसा नजर आ रहा होता है जिसको हम जाहिरी तौर पर बहुत मतलब एक दीनदार अपीयरेंस के साथ, और हमें जाहिरन पब्लिकली बहुत, आप कहें कि किरदार का भी अच्छा नजर आ रहा हो, शराफत के मेयार भी अच्छा नजर आ रहा हो, मतलब हमारे अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक, लेकिन लेटर ऑन फिर पता चलता है कि नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ तो थी, मसले ऐसा मसाइल थे। होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। देखिए, मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूं कि जब इस किस्म के जुमले आप लोग बयान करते हैं ना कि ऐसा भी है और वैसा भी है और वैसा भी है, ये प्योर अजम्पशन है। आप देखें, यानी जिंदगी में इस बात को रिसर्च करें, जिंदगी में इस बात का पता चलाएं, ऐसा नहीं होता है। ये एक फर्स्ट एक दो अपीयरेंसेस में इंसान इस धोखे में मुब्तला हो जाता है कि जनाब सब कुछ अच्छा है, लेकिन दो मर्तबा आप जाके किसी के पास बैठेंगे, किसी से एक मामला करेंगे, उसकी गुफ्तगू सुनेंगे, आपको उसके बातिन का पता चल जाता है।
اور وہ چیز جو ہے نا وہ ظاہر میں بھی جھلکتی ہے. سٹل سگنلز ہوتے ہیں جو ظاہر ہے اس کو پکڑنے کے لیے بعض اوقات بصیرت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ریاکاری میں اور جھوٹ میں بڑا اسپیشلائز کر لیتے ہیں اپنے رویوں کو شو آف کرنے میں. لیکن جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے وہ اس کے حرکات و سکنات و گفتار سے اور ایٹیٹیوڈ سے یہ سب چیزیں پک کر لیتا ہے. یہ 2 3 دفعہ کی بات ہوتی ہے. جی ایسا مطلب نہیں کچھ ہوتا. ٹائم میں پتا چلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جی ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ نے فرمایا کہ جناب وہ کردار بھی اچھا لگ رہا ہے، یہ بھی ہے. نہیں ہے، نہیں، وہ 1 2 دفعہ وہ کوئی دکھا سکتا ہے. ایسے ایسا ہوتا نہیں ہے. سر یہی آپ مقصد تھا کہ مطلب فرسٹ اپیئرنس میں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن پھر فرسٹ کھل جاتا ہے اپیئرنس بعد میں. چلے ٹھیک ہے، دھوکہ کھا لیا، لیکن اس سے زیادہ نہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو کہ جناب ایک انسان جو ہے نا ایسے ہی چلتا جائے چلتا جائے اور ہوں. نہیں، نہیں نہیں، ایسا نہیں. لانگ لاسٹنگ تو نہیں ہوتا. ہاں نہیں، لانگ لاسٹنگ تو نہیں ہوتا جی. ٹھیک ہے. جی، اور کوئی سوال اگر ہو؟ اچھا، پچھلی دفعہ میرا خیال ہے حیدر صاحب ہیں جنہوں نے ایک کوشچن کیا تھا، اور شاید اس کا کہ لکی ہونے کا یا ایسا کچھ سوال تھا. جی، وہ ہیں بھی ہمارے اس میں درس میں. جی حیدر صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میرا خیال ہے آپ نے ابھی حال میں جوائن کیا نا؟ جی جی جی. جی، تو مجھے بعد میں تھوڑا سا محسوس ہوا، کیونکہ میں جو کچھ بھی درس کی گفت و شنید ہوتی ہے تو میں اس کو ذرا دہراتا ہوں بعد میں کہ کیا میں نے کہا اور کیا ہوا. تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ کیونکہ ہم ابھی مور دین 200 دروس کر چکے ہیں الحمدللہ، اور کئی منازل طے کر چکے ہیں، تو میں نے شاید آپ کو جواب اس کے مطابق دیا. کیونکہ جیسے ابھی میں جتنے بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں تو اس توقع کے ساتھ یا اس چیز کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ وہ پیچھے سے ایک بنیاد بناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید آپ کے لیے وہ جواب بہت زیادہ میننگ فل نہ ہوا ہو، کیونکہ وہ اس بنیاد پہ ہی تھا کہ جب میں نے آپ کو ایک لحاظ سے بلنٹلی یہ کہہ دیا کہ یعنی مال اور اسٹیٹس اور یہ چیزیں جو ہیں اس کا لکی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انسان اس معرفت تک کافی مراحل کو طے کر کے پہنچتا ہے. پہلی پہلی نظر میں یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے تھرو آؤٹ جو خوش قسمتی اور بدقسمتی اور نصیب اچھا ہونے اور برا ہونے کا معیار ہی یہی چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس طریقے کے آپ کے کوئی کیوریز یا کوشچن ہیں تو آپ ان کو پوچھ لیا کریں، یعنی کہ کلیریفائی کرتے جائیں، تھینک یو سر. تاکہ وہ جو ایک تھیم ہے وہ یعنی جو بنیادی طور سے ہماری گفتگو کا جو ایک کی بیس ہے اس سے آپ کنیکٹ ہو جائیں. یا اگر آپ واقعاً دلچسپی رکھتے ہیں ان موضوعات میں تو الگ سے بھی بات ہو سکتی ہے. جزاک اللہ سر، بہت لیکن شکریہ. ہاں، لیکن ہمارا جو بنیادی وہ ہے نا، یعنی مین جو انٹینٹ اور آبجیکٹو ہے کہ ہر ایک اپنے ذہن کو کلیئر کرتے ہوئے اور رکھتے ہوئے چلے. صحیح؟ یعنی کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم اپنی بات یا نظریہ کسی پر مسلط نہیں کرتے ہیں، اور اس بات کی بھی پوری گنجائش دیتے ہیں کہ لوگ اختلاف بھی کریں اور اپنے اختلاف پر قائم بھی رہیں اگر ان کے پاس اچھی اور مضبوط دلیل موجود ہے تو. تو یہ آپ سے گزارش تھی کہ آپ اگر جیسے آپ کو یہ مفید لگتی ہے یہ گفتگو اور آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اس قسم کے کوئی بیسک نوعیت کے سوالات ہیں تو وہ پوچھ لیں، تو میں اس بات کا پورا دھیان رکھتے ہوئے جواب دوں گا کہ نہیں، وہ ہم پچھلی اس گفتگو پہ کھڑے ہو کے نہیں بات کریں گے بلکہ ایک سادہ انداز میں بات کریں گے. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. جی، اور کوئی کوشچن ہے کسی کا؟
اچھا چلے، نہیں ہے تو میں پھر بات شروع کرتا ہوں۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے غزوہ احد کے واقعات کو اینالائز کیا تھا، اور اس میں ہمیں کئی نشستیں لگیں وہاں تک پہنچنے میں۔ تو اس میں بنیادی طور سے ہم نے اس چیز کو دیکھا، یعنی کہ جو بہت ہی، اگر میں براڈلی ان پوائنٹس کو جمع کروں، یعنی بڑے اوپر سے دیکھتے ہوئے، نہ کہ گہرائی میں جاتے ہوئے، تو اس میں جو باتیں ہمیں بالکل واضح طور سے نظر آ رہی ہیں وہ یہ کہ مومنین کے لیے خدا کا ارادہ ہمیشہ ان کی بہتری اور تربیت پر مبنی ہوتا ہے، اور جتنے بھی امور ہیں، معاملات ہیں، وہ سب کے سب خدا کے ہاتھوں میں ہیں۔ خدا کی قوت و قدرت ہر شے پر حاوی ہے اور احاطہ رکھتی ہے، اور انسان کے لیے جو کچھ بھی بنتا ہے یا بگڑتا ہے، یا فائدہ یا نقصان، یا فتح و شکست، اس سب کا دار و مدار انسانوں کے اپنے نفوس کی حالت پر ہوتا ہے۔ اور اس میں، یعنی کہ اگر مبارزہ ہو، مجاہدہ ہو، اور اس میں ہم جو ہیں بیٹھ کے دشمن کی برائیاں کرتے رہیں، اس کی خامیاں نکالتے رہیں، یا ہم صرف ظاہری اسباب کی طرف توجہ رکھیں، اور ہم اس پر فکر نہ کریں کہ میری کیا حالت ہے، یعنی کہ جو خدائی ویلیوز ہیں، جو خدا کی اقدار ہیں، جو خدا نے ہم کو انسان اور انسانیت کے حوالے سے جو کچھ تعلیم فرمایا ہے، اس معیار پر ہم کہاں پورا اتر رہے ہیں، ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرف سے بے پرواہ ہو جائیں تو آپ کی تمام چیزیں ہوتے ہوئے آپ فتح یاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور اگر ہم نے، آپ میں سے یاد ہے کسی کو، ہم نے بدر کے وقت دو تین صفات کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے کامیابی دلائی، کہ جو مین کور کوالٹیز ہیں؟ جی، السلام علیکم سر. سر وعلیکم ارادہ السلام۔ نیت اور یعنی ارادہ کیا؟ اپنے ارادے کو خدا کے ارادے خدا کے کا آگے ارادہ تسلیم کر دینا، یہ جی۔ اس کے اور بعد حجت خدا کی اطاعت. ہاں، کامل اطاعت، یعنی کامل اطاعت کہ آپ کو چاہے ظاہراً وہ اچھا لگ رہا ہو نہیں لگ رہا ہو، وہ آپشن، لیکن کامل اطاعت۔ اور ثابت قدمی. ہاں، اس کے بعد یہ کہ مبارزہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ان دو چیزوں کے بعد آپ کو ڈائریکٹلی آٹومیٹیکلی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مبارزہ ہوگا، لیکن اس میں ثابت قدمی، استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنا۔ تو پھر یعنی اس صورت میں آپ کو پرابلم نہیں ہے، تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اسلحے ویپنز کی پرابلم نہیں ہے، بلکہ خدا آپ کے لیے وہ وسائل اور اسباب کریٹ کر دے گا، یا اگر بہت ہی اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں تو یعنی وہ اسباب اور وسائل بھی ٹینجبل نہیں ہوتے، مٹیریل نہیں ہوتے، یعنی وہ بھی بالکل مختلف نوعیت کے ہی ہوتے ہیں۔ تو یعنی خدا آپ کے لیے وہ تمام انتظام کر دے گا کہ آپ کو فتح نصیب ہو، آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں جو الٹ کوالٹیز نظر آئیں احد میں، تو آئی بھی فتح ہاتھ سے نکل گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ تیسرے جو غزوے کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جس کو خندق یا قرآن کی زبان میں احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے۔ حزب کا مطلب ہے گروہ یا گروپ۔ تو احزاب کا معنی یہ ہوا کہ جب آپ کے مطلب یہ صورتحال آئی، یہ صورتحال درپیش ہوئی کہ احد، احد کتنے ہجری میں ہوئی؟ جی، 3 ہجری میں سر ہوئی. تین، تین میں جی۔ اور خندق یا احزاب اگلے سال ہی سے شاید ہوئی تھی مثلا. پانچ، اچھا. پانچ، پانچ کا یہی، یعنی تقریباً 40 دن کھنچے تھے، یہی رمضان اور شوال کے مہینے تھے۔ تو بنیادی طور پر یعنی انہوں نے ایک لحاظ سے اپنے کلیجے ٹھنڈے کر لیے عہد میں، یا ہو گئے، لیکن ان کا اصل مقصد پورا نہیں ہوا جو کفار تھے۔
یعنی نہ وہ پیغمبر اکرم کو ہٹا سکے اور نہ پیغمبر کی دعوت کے پھیلنے کو روک سکے. تو آخر میں انہوں نے عاجز آ کر، جیسے کہتے ہیں ایز اے لاسٹ ریسورٹ، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا اپنا ایک اتحاد، ایک الائنس کریٹ کریں گے. یعنی وہ تمام کے تمام لوگ جو اب ریاست مدینہ کے مخالف ہیں، سمجھ لیں اب اس کو، کہ کیونکہ مدینہ میں اب ایک اسلامی حکومت و ریاست قائم ہو گئی، تو اب جتنے بھی قبائل اطراف کے اس کو قبول نہیں کرتے، اس کے خلاف ہیں، تو ان کا پورا الائنس، یعنی بالکل اسی طریقے سے جیسے فرعون جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے پیچھے نکلا تھا، تو سب اپنے الائز کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلا تھا. اور یہ خدا کی طرف سے وہ انتظام تھا کہ خدا نے با جماعت ان کو غرق کر دیا، الگ الگ ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کو. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ سب جمع ہو کر، اور جو تاریخ میں فگرز ہیں 10,000 کی، وہ انہوں نے 10,000 کی ایک فوج تیار کی. 10,000 ظاہر ہے کہ ہم چیزوں کو راؤنڈ کر دیتے ہیں پلس مائنس پاسبل ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا لشکر ساز و سامان سے لیس، اور وہ چلا. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم تاریخی واقعات پہ تو زیادہ نہیں جاتے، تاریخ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب حضور کو خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد آپ نے حضرت سلمان فارسی کے ایڈوائس پر خندق کھود لی. سب لوگوں نے مل کر دن رات کام کر کے، اور اس میں رسول خدا خود شامل تھے اس خندق کو کھودنے میں. ماہ رمضان تھا، لوگ روزے رکھ رہے ہوتے تھے، اور شاید وہاں یہی بات ہے کہ اس وقت تک روزے کے افطار کا جو ٹائم تھا وہ شارٹ تھا کافی. تو کئی لوگ ایسے تھے کہ جو دن بھر خندق کھود کے تھک ہار کے سو جاتے تھے، اور پھر وہ افطار کا وقت ہی گزر جاتا تھا، اور پھر اگلا روزہ شروع، اور پھر وہی کام. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا مغرب سے لے کر فجر تک، افطار کے وقت کو، رمضان میں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کی سب باتیں ہیں کہ جو آپ تاریخی اور اس میں دیکھ سکتے ہیں. قرآن کریم اس حوالے سے کیا بیان کرتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور جیسا کہ ہم پیچھے بھی بدر و احد میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ قرآن ان تاریخی جزیات اور تفصیلات سے الگ ہے. وہ ان کو ظاہراً انکلوڈ نہیں کر رہا ہے اپنی ڈسکرپشن میں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان امپورٹنٹ ہے، لیکن قرآن ان بیانات کو اپنے جو وہ ہیں آیتیں ہیں جس میں احزاب کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. کئی جگہ پر جیسے اصحاب کہف کے واقعات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر خدا نے ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے دو گویا کے سیکشنز اس کے بنائے. پہلا سیکشن جو ہے وہ اوور ویو ہے، انٹروڈکشن ہے، اور اس کے بعد اس کی تفصیلات ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے احزاب کو بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے. احزاب کا سیناریو آپ کو پتہ چل گیا کہ مدینے پر 10,000 کا لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے اور سب کو تہس نہس کر دینے، اجاڑ دینے کے لیے. اور بہت ہی عجلت میں، بہت زیادہ جیسے کہیں 24 گھنٹے کام کر کے، محنت کر کے ایک ایسی خندق کھودی گئی جو اتنی وائڈ اور ڈیپ تھی کہ جس کو پار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا اس فوج کے لیے. یعنی گھوڑے پر بیٹھ کے جمپ کر کے، ایک آدھ واقعہ ہے عمر بن عبدود اور یہ سب وہ ہوا، لیکن نارملی یہ پاسبل نہیں تھا. تو یہ صورتحال ہے. اب مسلمان اس حصار کے اندر ہے، خندق کے اندر ہے، اور وہ لشکر جب آیا اس نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ وہاں پر محاصرہ کر کے، اس کو سراؤنڈ کر کے سٹی کو، وہاں وہ بیٹھ گیا، اس نے پڑاؤ ڈال دیا، خیمے لگا دیے اپنا سب کچھ. کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ اگر، یعنی پرانے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی کہ اسی طریقے سے جب محاصرہ کر لیا جاتا تھا تو ایون دو کہ جنگ نہ بھی ہو، لیکن
اگر آپ شہر کے لوگوں کو نکلنے ہی نہیں دیں گے، یہ جیسے قلعے کے لوگوں کو باہر ہی نہیں آنے دیں گے، کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے، تو وہ رفتہ رفتہ بھوک پیاس سے مر جائیں گے، کتنے دن تک چلائیں گے اپنے ریزروس؟ تو اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا، یہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 9۔ یا ایہا الذین آمنوا، خطاب ان لوگوں سے ہے کہ جو یعنی پیغمبر کے ساتھ ہیں، مومنین ہیں، یا حقیقی مومنین ہیں اور ظاہری یا لفظی مومنین، سب ہیں اس کے اندر مومن۔ یہاں پر اگر خدا متوجہ کر رہا ہے تو دونوں چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں، یعنی کہ مومنین کے درجات، یعنی یہ شاید ضروری نہ ہو کہ اس میں بہت ہی ہائی کوالٹی کے مومنین ہوں، تمام مومنین ہم جیسے بھی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تمہارے اوپر جو آئی، کب؟ اذ جاءتکم جنود، جب آرمیز، جند لشکر کو کہتے ہیں، جنود پلورل ہے، جب ملٹیپل آرمیز تمہارے پاس آئیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اور پھر ہم نے ان پر بھیجا ہوا کو، وَجُنُودًا، اور ان لشکروں کو، ان افواج کو، لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور خدا جو ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کے بارے میں یقیناً ہمیشہ سے بہت یعنی بہت بصارت رکھنے والا، یا اس کی حقیقت کو دیکھنے والا ہے۔ اچھا، تو یہاں سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب لشکر آئے اور انہوں نے مومنین کا حصار کر لیا، تو خدا نے پھر کیا کیا؟ یعنی مومنین کی جان بخشی کیسے بھی؟ ہوا کا، جنگ سے نہیں ہوئی، ہے نا؟ جی جنگ و مبارزے سے نہیں ہوئی، بلکہ اس کو ہم کہہ لیں کہ خدا کی طرف سے غیبی امداد کے نتیجے میں بھی، اور وہ غیبی امداد دو طریقوں سے آئی۔ ایک ہوا، یعنی ہوا سے مراد طوفان والی حالت و کیفیت، اور وہ لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا، یہ کون ہے جو جن لشکروں کو تم نے نہیں دیکھا؟ فرشتے، تھوڑا سا اور سوچیں۔ جی، کسی کے ذہن میں اور کوئی بات آتی؟ یہ کون سا لشکر؟ سر اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو ان کے دنوں پر روب ڈال دیا تھا، ہیبت تاری ہو گئی تھی۔ لیکن یہ جنود کا ذکر ہے نا۔ ہاں، جنود کا ہے، اس کا مطلب لشکر آپ فرشتے اگر اس نہیں ہوتے۔ پہ جی آپ اگر غور کریں تھوڑا، کہ ان لوگوں میں دو مسائل بھی تھے۔ ایک تو یہ کہ بیماریاں اور وبائیں پھوٹ پڑی تھیں وہاں رہتے ہوں، رہتے، اور دوسرا یہ بہت تیز آندھی اور طوفان آیا تھا جس نے ان کے خیمے وغیرہ سب اڑا دیے تھے۔ تو اس میں کون سا لشکر ہے کہ جو جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے؟ بیماریوں کے جراثیم ہو بیماریاں جائیں ہیں۔ گے۔ مائکروبز، جو ہم، این ممکن ہے کہ یہ ہو، کیونکہ یہ وہ لشکر ہے خدا کا جن کو آپ نہیں دیکھ رہے، یا مومنین کو نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو جنودن لم تروہا، تو یہ جتنے بھی آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ اللہ کا لشکر ہیں۔ اور اس کی یعنی اس بات کے کہنے کی بنیاد کیا ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین میں جتنے بھی لشکر ہیں، جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، وہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور جب خدا کا حکم آتا ہے، امر آتا ہے، تو پھر وہ خدا کے لیے، اور ابھی بھی خدا کے لیے ہی کام کرتے ہیں، یعنی اس پورے سسٹم کو مینٹین کرنا اور رن کرنا جس میں ان سب کی شمولیت ہے۔ تو وہ لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا،
اور ہوا ہم نے ان پر بھیجی، اور خدا جو تم عمل کرتے ہو اس سے بابصیرت ہے۔ یہ آخری جملہ جو ہے یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ جی، یہ اس کا کیا کنیکشن بن رہا ہے پیچھے کی بات سے؟ جی، نہیں سمجھ میں آیا؟ اس کا ابھی اس کا یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو ان کی ایفرٹس تھی خندق کھودنے میں، اسٹپ کرنے میں، جو انہوں نے ایفرٹس کی تھیں، اس کو تو اللہ نے دیکھا اور اس کو اپریشیٹ کیا۔ یعنی اس میں دیکھیں وہی بات ہے نا کہ خدا جو ہے وہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، یعنی کہ عمل جو ہے وہ در حقیقت کس چیز کا نام ہے؟ عمل کس چیز سے ڈیفائن ہوتا ہے؟ صفات سے۔ صفات، اور صفات کے ساتھ کون سی چیز جڑی ہوتی ہے؟ آپ کی نیت، ہے نا؟ نیت۔ ارادہ ٹھیک ہے، ارادہ۔ نیت اور ارادہ جو صفات سے ہی نکلتی ہیں۔ ہم، یعنی جیسے اس میں انہوں نے آیت اللہ جوادی عاملی نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا کہ ایک کسان جو ہے، ہم، ایک کسان جو کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس نے ساری زندگی فیلڈز میں گزاری ہے، اس کے کبھی بھی یہ نیت اس کے نفس میں پیدا نہیں ہوگی کہ میں شیخ توسی کی مانند اتنی کتابوں کا مصنف بنوں، ہے نا؟ ٹھیک، ہاں صحیح جی سر۔ صحیح ہے نا؟ تو صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نیت اور ارادہ ہوتا ہے وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے؟ وہ کوالٹیز جو آپ کے اندر ہوتی ہیں، Qualities۔ جو آپ پیدا، تو نیت اور ارادہ اس سے الگ نہیں ہے، الگ اسی بیس پر ہی جنریٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اب عمل جو ہے وہ ارادے اور نیت پر بیس کرتا ہے، جو کہ خود انسان کے نفس میں موجود صفات پر بیس کرتی ہیں۔ تو پھر خدا کی نظر حقیقتاً کس پر ہے؟ خدا کس کی، یعنی عمل کی گہرائی کو خدا دیکھتا ہے، یعنی تمہاری نیت و صفت کو دیکھتا ہے۔ ہم، ٹھیک، تو خدا نے جب تمہارے اندر وہ چیزیں لیکن اب آگے چل کے ہم کو ایک اور بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ جو ہمارے پاس ایک سوال اکثر آتا ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں مومنین یا فلاں قوم، تو بھئی کتنے لوگ ان میں سے معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال بار بار ہمارے پاس آتا ہے نا کہ کتنے لوگ، کہ اگر خدا ایک قوم کو کامیابی دے رہا ہے تو کتنے پرسنٹ کے اچھا ہونے کی بنیاد ہاں پہ دے رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں اس سوال کا بھی بہت اچھا جواب ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال کہ خدا تم نے تمہارے اعمال کو ملاحظہ کیا اور وہ ہر عمل کی حقیقت سے باخبر ہے، اس پر کاملاً بصیرت رکھتا ہے، بصارت ہے اس کی حقیقت عمل کے حوالے سے، تو خدا نے پھر تمہاری مدد کی۔ ہم؟ یعنی یہاں بھی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو اللہ کی مدد ہے وہ کس بنا پہ آ رہی ہے؟ جو پچھلی دفعہ سنا تھا کہ جو آپ ہیں زندہ اسی بنیاد پہ آ رہی زندہ ہے۔ انفسکون، جی ہاں، جو زندہ آپ ہیں اسی انفسکون، بنیاد پہ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کی جو بہت بڑی مثال ہے کہ جب بنو امیہ قابض ہو جاتے ہیں، امام حسین کو شہید کر دیتے ہیں، تو خدا کعبے کی حفاظت نہیں کرتا، ہے نا؟ جی سر۔ جی ہاں جی صحیح ہے نا؟ اس وقت اور جب بالکل عبد المطلب ہیں، بنی ہاشم ہیں، اور وہ ایون ظاہراً چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کعبے کو، تب بھی خدا کعبے کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں اسی کی ہیں کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اگر تم مدد الہی کو وصول کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خدا بنائے، خدا تمہاری زندگی میں سے مشکلات کو نکالے، تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے نفس کی حالت کے طور پر خدا کی بارگاہ میں کیا پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا عمل
یعنی آپ کی صفات اور آپ کی نیت اور ارادہ کیا ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ اذ جاؤکم، وہاں پر اور کیا بات ہوئی؟ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل، وہ تمہارے اوپر. حالانکہ یہ دونوں ٹرمز جو ہیں نا یہ ظاہراً درست نہیں ہے. اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ تمہارے پاس آئے تمہارے اوپر سے، من فوق تمہارے اوپر سے، ومن اسفلا اور تمہارے نیچے اور پائیں سے، اسفلا منکم. یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہے نا. نہ وہ ٹنل کھود کے آئے تھے اور نہ ان کے پاس کوئی ایروپلینز تھے کہ جس کی لے کر وہ اوپر سے آ گئے ہوں. وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ دائیں بائیں سے آئے تھے، اوپر اور نیچے سے تو نہیں آئے تھے. کیا خیال ہے؟ نہ شاید یہ ہے کہ پیچھے پہاڑ کی سائڈ سے بھی تھا کچھ. ہم؟ من فوقکم ومن اسفلا. مختلف قسم کے لشکر تھے، مختلف قبائل، تو وہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو مختلف ایریاز ہیں، جیسے ابھی شہزاد بھائی نے کہا کہ کوئی پہاڑی علاقے سے آیا اور کوئی نیچے میدانی علاقے سے آیا ہو، تو درمیانی جگہ پر کہیں پر لشکر اکٹھے ہو رہے ہوں. نہیں، آئے تو سب مدینہ ہی تھے نا. چلیں، یہ ایک ظاہری طور سے یہ ایک بات ہے جس کو رد نہیں کرتے. لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ہر طرف سے گھیر لیے گئے، تم مکمل طور سے محاصرے میں آ گئے، تمہارے پاس نکل بھاگنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی، تو یہ جملہ جو ہے یہ اس چیز کو بھی ظاہر کر رہے ہیں. جی تو سر، یہ کسی دوسرا حد تک. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں، چاروں طرف سے گھیر لینا. ہاں یعنی چاروں طرف سے گھیر لینا ٹھیک ہے نا. لیکن ایک کو یہ کہے کہ جی میں اوپر کی طرف پرواز کر سکتا ہوں یا اوپر نیچے زمین میں سرنگ کھود سکتا ہوں. ہوں لیکن اگر یہ کہیں کہ وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے آئے تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ سب طرف سے گھیر چکے نو ہیں. پلیس، نو پلیس ٹو ریفیوج اور فلائی. ٹھیک ہے، کہیں سے بھاگنے کی، فرار کرنے کی تمہارے پاس کوئی صورت سبیل باقی نہیں رہ گئی. صحیح. تو وہ بھی چیزیں فزیکلی چلیں ٹھیک ہو سکتا ہے، اس بات کو وہ نہیں وہ رد کرتے کہ کوئی یعنی ایسے علاقوں سے آئے ہوں جو ان کا ہائر الٹیٹیوڈ ہو تو فوقکم ہو گئے، اور جن کا الٹیٹیوڈ لو ہے تو اسفلا منکم ہو گئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ مختلف مختلف قبائل اور ادھر ادھر سے ہر جگہ سے جمع ہو کے تمہارے پاس آ گئے. ٹھیک، یہ ایک بات ہوگی. لیکن اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ فوقکم و اسفل منکم، کہ جیسے اگر کوئی صرف چاروں طرف سے نہ آئے بلکہ اوپر اور نیچے سے بھی گھیر لے، کہ نہ اوپر بھاگنے کی جگہ رہے اور نہ نیچے گھسنے کی، تو یعنی تم ہر طرف سے گھیر لیے گئے، تمہارے پاس کہیں بھی نکل بھاگنے کی کوئی اپرچونٹی باقی نہیں رہی. اور تھوڑا سا جو اگلے جملے ہیں نا وہ اس مطلب کی تائید کرتے ہیں. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور کس حالت میں؟ کہ جب نظریں کج ہو گئیں. زیغ یعنی کج ہونا. کج ہونے کا معنی سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ بھی ایک لحاظ سے محاورہ ہے. یہ سارے محاورات ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں. ان سے نظر پتھرا آنا نظر بند ہو جاتا ہے. جی پتھرا جانا جس کو کہتے ہیں، آنکھیں پتھرا جانا. نہیں 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 نہیں، دیکھیں بعض اوقات خدا ہر شخص کو، خاص طور سے ہر مومن و مسلم کو محفوظ رکھے. اس کو ہم کہتے ہیں نا نظر ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا، مطلب ایک آئی بال ایک طرف ہو جاتا ہے، ایک اس طرف ہو جاتا ہے، دونوں میں جو سنکرونائزیشن ہے وہ نہیں ہوتی. ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کا متاسفانہ ہمارے معاشرے میں مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. اس بھینگا کا پن جس مسئلہ کو کیا کہتے ہیں. ہوتا جی ہے؟ ہاں اس کا جی مسئلہ کیا؟ جی، اس کی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بندہ صحیح دیکھ نہیں پاتا.
ایسے ہی ہوتا ہے نا. یا یہ کہ کبھی کبھی جب سر پہ ضرب پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہی حالت ہوتی ہے کہ انسان کی جو دونوں آنکھوں کی ویژن ہے وہ آؤٹ آف سنک ہو جاتی ہے. یعنی ہم کہیں گے نظر ٹیڑھی ہو گئی. ٹیڑھی ہونے کا مطلب ہے کہ یہ دونوں پتلیاں جو ہے نا ایک ساتھ مل کر نہیں دیکھ پا رہی. اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ انسان کی دو آنکھیں عطا کرنے کی ریزن کیا ہے کہ اسی سے آپ کا پرسپیکٹو اور 3D ویژن بنتا ہے. ورنہ صرف ایک آنکھ ہو تو وہ خالی ڈیپتھ میں دیکھ سکے یا چیزوں کو، لیکن چیزوں کی جو ایگزیکٹ اسپیشیل یعنی اسپیس میں جو ان کی پوزیشن اور آپ جو اپنے سراؤنڈنگز کے بارے میں جو ایک پرسپشن کریٹ کرتے ہیں وہ دو آنکھوں کے آپس میں ملے بغیر ممکن نہیں. تو آپ کی جو بصارت ہے وہ بنیادی طور پر ان دو پتلیوں کی ہم آہنگی سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. اور جب یہ آؤٹ آف سنک ہو جائے تو نظر کیا ہو جاتی ہے؟ زیغ ہو جاتی ہے، کج ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یعنی سیدھا نظر نہیں آتا. تو زیادہ تر لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ یعنی جیسے ہمارے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، بات کچھ ہوتی ہے بول کچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس کی مثال ہے؟ زاغت الابصار. ٹھیک. ٹھیک. یعنی چیز کو یا شے کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، اس کی حقیقت کو پانے والی نظر رخصت ہو جاتی ہے، کج ہو جاتی ہے. انسان کا فہم جو ہے نا وہ اس کو صحیح نتیجہ نہیں دے پا رہا ہوتا. یعنی جیسے اس میں ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوا یا کبھی آگ لگ گئی، کیا حال ہوتا ہے؟ اب ہر ایک ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، ایک وحشت طاری ہو گئی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو یہ اس کی کیا مثال ہے؟ زاغت الابصار. یعنی ہر ایک ایک الگ بات دیکھ رہا ہے وہاں پہ. کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے، کسی کو کوئی کہہ رہا ہے فائرنگ ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے آگ لگ گئی، کوئی کہہ رہا ہے ٹرک الٹ گیا. صحیح. یہ زاغت الابصار، یہ حالت ہو گئی کہ صحیح دیکھنے کے قابل نہیں رہی نظریں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. بلغہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلغہ یعنی پہنچنے کے معنی میں پہنچنا، پہنچ گئے. پہنچنا. کون پہنچ گئے؟ قلوب. 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 کہاں پہنچ گئے؟ حنجرہ حناج. کس کو کہتے ہیں؟ حنجرہ گلے تک. یہ جو آپ کا نرخرا ہے، ٹھیک ہے، یہ حنجرہ ہے. تو یہ ہمارے اردو کے اندر بھی یہ محاورہ ہے نا کہ دل اچھل کر حلق میں آ گیا. ہے یا نہیں؟ جب خوف اور دہشت طاری ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ دل اچھل کر حلق میں آ گئے. تو یہ ایگزیکٹ اسی کا ہی، اس کا ہی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. جو یہاں پر قرآن نے جو محاورہ یوز کیا وہ بلغت القلوب الحناجر. تو یہ محاورہ کس حالت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ خوف کی. ناگہانی. انتہائی خوف، نہیں انتہائی خوف. انتہائی انتہائی خوف کہ جس میں انسان کو اپنا یعنی دل بھی سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس نہ ہو، بلکہ ایسا لگے، کیونکہ دیکھیں قلب کے ساتھ جان ہے نا. تو انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو جان گویا حلق میں آ جاتی ہے، گلے میں آ جاتی ہے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بس اب ختم سب. یعنی اتنا خوفناک صورتحال ہو گئی ہے کہ اب سب ختم، کوئی امید باقی نہیں رہی. تو آپ کو مطلب سینیریو سمجھ میں آ گیا ہے نا آیتوں سے؟ اگرچہ کہ کوئی ہسٹوریکل بیان نہیں ہے، لیکن اس کی حالت خدا بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ اہل مدینہ تھے اور جو ظاہراً مومنین تھے، رسول کی اتباع میں تھے، اطاعت میں تھے، رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، وہاں پر کیا ہوا کہ جب وہ ہر طرف سے گھیر لیے گئے اور کوئی راہ فرار باقی نہ رہی تو نظریں کج ہو گئیں. یعنی صحیح نظر آنا، سمجھ آنا بند ہو گیا. وہی جو
جسے کہتے ہیں نا تو پھر ایسا ایسا ماحول جو ہے وہ کس کے لیے بڑا رائپ ہوتا ہے کہ جب انتہائی خوف ہو کہ دل فلق میں آ جائیں اور نظریں کج ہو جائیں. تو یہ ماحول کس کے لیے زرخیز ہے؟ کس چیز کے دشمن لیے؟ شیطان کے لیے سر، کیسے؟ کیونکہ یہ موقع ہے اس میں شیطان جو ہے نا وسوسے آرام سے وسوسے ڈال سکتا وسوسے ہے، وسوسے ڈال سکتا یعنی ہے آرام سے. جتنی کانسپریسی تھیوریز، بدگمانیاں، الٹے سیدھے خیالات، سب کے لیے نا اب یہ والا ماحول جو ہے نا یہ بڑا بہترین اس کے لیے دیگچہ بن گیا ہے پورا. اب اس میں وہ اپنے وسوسے ڈالے اور اپنی جو ہے نا اپنی ڈش پکائے شیطان. ٹھیک ہے، صحیح. تو اسی چیز کو اگلا جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے ظن و گمان کرنا شروع ہو گئے. ٹھیک، بات واضح ہو رہی؟ یعنی خدا ہماری مدد کرے گا نہیں کرے گا، مصیبت سے جان چھوٹے گی نہیں چھوٹے گی، یہ خدا نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگر رسول کی پیروی کریں گے تو ہمیں الٹیمیٹ کامیابی ملے گی، یہاں تو ہر چیز ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سو جو آگے آ کے ذکر آئے گا ان گمانوں کا. ٹھیک، یہ حالت کریٹ ہو گئی. تو یہ جو صورتحال تھی کہ جس میں شدید ترین خوف، نظروں کا کج ہو جانا، چاروں طرف سے گھر جانا، اور کانسیکوینٹلی یعنی نتیجتاً لوگوں کے نفوس میں اللہ کے بارے میں الگ الگ گمان اپارٹ فرام توکل. ٹھیک ہے، جب یہ گمان کی بات ہو رہی ہے تو یہ نہیں، توکل کی بات نہیں. توکل علی اللہ سے ہٹ کر ادھر ادھر کے خیالات آنے لگے اللہ کے بارے میں. تو یہ کیا تھا؟ یعنی اب خدا کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ آزمائش ہم؟ چھاڑنا آزمائش چاہتا کرنا چاہ رہا چھاٹنا آزما چاہ رہا ہے. آزمائش ہے، ہاں. اور آزمائش ہمیشہ وہی سیگریگیشن اور ڈسٹنکشن کا سبب بنتی ہے. سر تو ابھی اگلی آیت، جی ابتلا میں اگلی، ابتلا کر رہا ہے تاکہ صفات سامنے آ جائیں کھل کے. جی جیسے وہی جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، ابتلا میں ابتلا کر رہا ہے تاکہ جو ہے نا وہ جیسے پچھلا ہوتا کہ قلوب میں چھنی میں چھن جائیں، وہی والی جی بات ہے تقریباً. جی جی. تو ہنالک ایٹ دیٹ ٹائم، ایٹ دیٹ جنکچر، ابتلی المؤمنون، مؤمنون ابتلا میں ڈالے گئے. اچھا، یہ ایک جملہ ہے کہ جو ہم نے اس امتحان الہی والے اس میں کئی دفعہ دہرایا تھا، آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کمرہ امتحان میں حقیقتاً کون بیٹھتا ہے؟ حقیقتاً امتحان جو کس کا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتے ہیں، جو مومن کا ہی مسلمان جو ہوتے ہوتا ہیں. ہے. ہاں، جو مسلم و مومن جو ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ جو مومن ہوتا ہے جو آتا ہے ہاں. میں ورنہ کوالیفائی باقی کرتا لوگ ہے. جو ہے نا وہ کمرہ امتحان سے بھاگے ہوئے ہیں. جو کافر مشرک منافق ہے وہ کمرہ امتحان میں ہے نہیں. تو ان کے لیے اگر ڈیوائن سسٹم ایفرٹ کر سکتا ہے تو یہ ایفرٹ کر سکتا ہے کہ ان کو کمرہ امتحان میں لایا جائے یا اس کی طرف آنے کی تشویق دلائی جائے. تو اسی بنا پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو حقیقتاً ابتلا میں کون ڈالے گئے؟ مومن. مومنین. مومنین. کیونکہ بات وہی ہے نا کہ اس قسم کی اگر چیز آئے گی، سختی آئے گی، تو نکھار کس میں آئے گا؟ مومن میں آئے گا. باقی ایمان سارے میں. لوگ تو باقی سارے لوگ تو کچھ بھی کسی قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اگر آپ کسی کو سختی میں ڈالتے ہیں، امتحان میں ڈالتے ہیں، تو کیا دو تین ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہیں نا. یعنی یا تو آپ اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کو اوپر لے جائیں، یا آپ کو دلچسپی اس بات میں ہے کہ اس کو ذلیل و رسوا کریں، کہ اس کی جہالت ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے. تو خدا اگر ابتلا میں ڈالتا ہے انسانوں کو تو کس نیت سے ڈالتا ہے یا ڈالے گا؟ ذلیل و رسوا کرنے والی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے لیے ہو سکتی ہے، پھر وہ ابتلا نہیں ہے نا، وہ پنشمنٹ ہے. لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے کہ جو بار بار ہدایت کو رد کرتے ہیں. ورنہ ابتلا جو ہے نا وہ بنیادی طور پر بلند کرنے کی نیت سے آتی ہے.
اب ہم اس کا استفادہ کریں نہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں نہ اٹھائیں، اب وہ ہماری مرضی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی ایلومینیٹنگ اسٹڈی ہے جو اب آ رہی ہے۔ تو اس مقام پر یا اس وقت ابتلا میں ڈالے گئے مومنین، اور کیسی ابتلا تھی وہ جو اب تک نہیں آئی تھی؟ وہ ایسی ابتلا تھی جو اب تک نہیں آئی تھی مومنین پر۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا اب جو مومنین کے ساتھ جو معاملہ ہے نا، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور معیت میں جو سلسلہ چل رہا ہے، تو اب خدا اس کو رفتہ رفتہ کیا کر رہا ہے؟ اختتام تک پہنچا رہا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ سلسلہ تمام ہو جائے گا، کہاں پر جا کے یہ سلسلہ تمام ہو جائے گا حضور کی دعوت کا؟ فتح مکہ پر، فتح مکہ پر، ٹھیک ہے، فتح یہ مکہ سلسلہ دعوت تمام ہو جائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالی رسول اور مومنین کو ان کے اجور اور ان کے ریوارڈز عطا کر دے گا، یعنی دیٹ وڈ بی their result day۔ وہ ان کی سیریمنی ہوگی اس دن کہ آپ نے جو یہ 20 سال کی محنت کی ہے، 20 21 سال تک آپ نے اس جرنی کو طے کیا ہے، یہ آپ کا ریوارڈ ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کی طرف بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ رسول کے لیے ریوارڈ کیا تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور وہ چیزیں، اور وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومنین کا ریوارڈ کیا تھا؟ ان کے سکون قلوب قلب میں سکینہ کا نازل ہو جانا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے؟ تو اب اسی طریقے سے جو مومنین کی ابتلا ہے نا، وہ اس کا لیول بھی اپ ہو رہا ہے، اس کا لیول بھی اوپر جا رہا ہے، یعنی سخت ہو رہی ہے ابتلا بھی، کہ خدا ہمیں جو ہے یا مومنین کو میکسیمم لیول تک لے جاتا ہے، یعنی جس حد تک مومن جا سکتا ہے نا، آپ کو خدا وہاں تک اسٹریچ کرے گا۔ کیوں؟ خدا آپ کو میکسیمم لیول تک کیوں کھینچے گا ابتلا میں؟ ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ نہیں، تاکہ اپنے کمال تاکہ، کو پہنچ جائے، جی اپنے کمال کو پہنچ جائے، ہاں، تاکہ آپ کا ریوارڈ میکسیمائز ہو جائے۔ میکسیمم۔ صحیح، یعنی کیونکہ دیکھیں جو ریوارڈ ملے گا نا، اب جن لوگوں نے، جن مومنین نے بھی پوری صداقت اور ثابت قدمی کے ساتھ رسول کے ساتھ سفر طے کیا، اور اس دعوت کے اپنے آخری مرحلے تک پہنچنے کے بعد خدا سے اپنے انعام کو وصول کیا، کیا وہ انعام ٹیمپریری ہے؟ وہ انعام کب تک باقی رہے گا ان کے پاس؟ آخرت ہمیشہ تک رہے گا، آخرت تک ہی رہے ہمیشہ، ہمیشہ، گا، تا ہمیشہ۔ ابد۔ ہاں بس۔ ٹھیک، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا مومن کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ جو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ارادہ الہی کیا ہوتا ہے کہ تمہارا ریوارڈ اگر اس میں تم نے صبر کا، شکر کا، توکل کا مظاہرہ کیا، تو یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ریوارڈ زیادہ سے زیادہ تمہیں ملے گا، تاکہ تم اپنی زندگی میں بالا سے بالا تر مقام پر اپنی زندگی کو گزارو۔ ٹھیک، تو اب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کیا کیا؟ وَزُلْزِلُوا۔ اب یہ زلزلو کس کی طرف جائے گا؟ تمام لوگوں کی طرف یا خاص طور سے مومنین کی طرف؟ مومنین کی طرف جائے گا خصوصاً۔ مومنین کی طرف، یعنی ظاہر ہے متاثر تو سب ہوئے، لیکن خاص طور سے ایڈریسی کون ہے؟ مومنین ہے۔ وَزُلْزِلُوا، اور زلزلہ کس کو کہتے ہیں؟ شیک کرنے کو بھی کہہ شیکنگ سکتے۔ کرنا، ہلا مارنا ہے، اور وہ ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ ڈالے گئے، کیسے؟ زلزالاً شدیدا، آہستہ، وہ جو جھٹکا آیا، جس چیز نے ان پر زلزلہ طاری کر دیا، ان کے حالات پر اور ان کے نفوس پر، وہ زلزلہ شدید تھا۔ آپ لوگ اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں، اس صورتحال کو سوچ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہ شہر چاروں طرف سے گھر جائے، کہیں سے کوئی نکلنے کی صورت نہ ہو،
ایک اتنا بڑا مطلب لشکر سامنے موجود ہو پورے اسلحے سے لیس، مطلب اس چیز کو ہم تھوڑا سا ریکال کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ میں، تاکہ ہم اس یہ بات کو سب سمجھ جی سکیں کہ یہ جو لفظ آ رہا ہے کہ جناب قلوب گلے میں آ گئے، نظریں ٹیڑھی ہو گئیں، اور ایک زلزلہ شدید تھا گویا کہ جس نے ہلا مارا سب کو، فیل ہوتا ہے یا نہیں؟ انہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ الفاظ ایگزیجریشنز تو نہیں لگتے نا، واقعی ہے نا ایک خطرناک صورتحال؟ جی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی جی سر سر، وہ ویژوائز تو بچنے کی امید نہیں تھی. بچپن سے، انہیں بہت لیکن سر ایک خطرناک چیز ہے، صورتحال ہے نا. جی ہاں لیکن سر ایک چیز ہے، تو وہ پورے شہر جی میں جو لوگ تھے وہ جی. نہ پورے مومن تھے، میں ہر کیٹیگری کے لوگ تھے، مومنین بھی تھے، نہیں نہیں، وہ تو ابھی تھوڑا ہم سا آ رہے ہیں نا اس طرف، اس طرف اچھا تو ہم آ ٹھیک رہے ہیں. ہے، جی، کہ وہ کیٹیگرائزیشن تو خود قرآن کر رہا ہے، اچھا اور دیکھیں کیسے کر رہا ہے. ٹھیک. تو وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، یقولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر تو ماشاء اللہ آپ لوگ گرامر بھی جانتے ہیں. یقولو جب کہا انہوں نے کہیں گے، اس میں کہا نہیں گیا، نہیں، کہا نہیں، کہا نہیں، کہتے کہا نہیں. ہیں کہیں گے، کہتے ہیں ہاں، یقولو یہ مضارع کیا یعنی استمرار آتا ہے نا اس میں، اللہ جی یعنی جی جب اوکے، منافقین کہنا شروع ہو گئے، جی یعنی جب منافقین اس بات کی تکرار کرنے لگے. اور والذین فی قلوبہم مرض، منافقین کے ساتھ اور کون لوگ اس قول میں، اس بات میں شریک ہو گئے جن کے قلوب میں مرض تھا. یہ جملہ بہت زیادہ جھنجھوڑنے والا ہے یا نہیں ہے؟ فی قلوبہم مرض والا جو جملہ ہے، کیا ہے فی قلوبہم مرض کا کیا مطلب ہے؟ جن کے قلب میں ابھی بیماری ہے، شرک جنہوں نے کی اپنے یا نفوس کا تزکیہ نہیں کیا ہے. بیان نہیں کیا، جب تزکیہ نہیں ہوتا تبھی تو قلب میں امراض باقی رہ جاتے ہیں، مذہب کرتے ہیں جی۔ یعنی ریاکاری، خود پسندی، عصبیت، حسد، منافقت، یہ سب امراض قلب ہے نا. لیکن یہاں منافقت کو الگ کیا مطلب وہ تو ہاں، تو منافقین منافقت کی وہ تو الگ ہی کیٹیگری ہے نا، کیونکہ کیٹیگری ہو منافقت گئی، تو ایک بالکل ایک ڈفرینٹ ہی فنومینن ہے. ہاں، تو لیکن جی جو لوگ اپنا تزکیہ نہیں کرتے اور اپنے قلوب میں امراض نفسانی کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں خدا کن کے ساتھ ملا رہا ہے، کن کے پیڈسٹل پہ کھڑا کر رہا ہے؟ منافقین منافقت، کے ساتھ. تو بہت خطرناک ہے یہ بات، یہ نہیں ہے؟ یعنی اس کا کیا مطلب نکلا کہ کیا تزکیہ نفس وہ چیز ہے جس کو ہم کیجول لیں، لائٹ لیں، اگنور کر دیں؟ نہیں یہ تو ہم؟ امپورٹنٹ چیز ہے، نہیں ٹھیک ہے. یہاں اگر سے آپ منافقت ہے تو اس چیز کو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنے نفوس میں امراض کو کلین نہیں کرتے یا باقی رہنے دیتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی منافقین میں شامل ہو جائیں گے، ہاں ایونچولی ٹھیک وہ بات منافق بن جائیں گے. سر اس ہے، میں ایک سوال ہے سر، جی یہ تو سر کیونکہ جن کے دلوں میں مرض ہے، اس میں جو اگر ہم پاپولیشن دیکھیں تو منافق تو شاید جو پکے منافق ہیں ان کی پوری فل ڈیفینیشن میں مطابق وہ تو تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ مرض والے لوگ تو کثرت سے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. جی. تو کیا ان کو برابر، کیا مطلب ان کو برابر کھڑا کر دیا جائے گا منافقین کے؟ ڈپینڈنگ آن مطلب پرسنٹیج، لیکن کیٹیگری جسے آپ کہیں نا، یعنی جیسے میں اس کو تھوڑا سا ریورس آپ سے بات کروں کہ حقیقی مومنین بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کچھ نہ کچھ درجہ ایمان رکھتے ہیں اخلاص کے ساتھ، وہ ایک لمبی لسٹ ہے اور اس کے درجات ہیں. تو قیامت میں جو لوگ محشور ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ جو دیگر مومنین ہیں کہ جن کے درجات کم ہیں وہ ان کے درجے میں شامل ہو جائیں گے، لیکن کیا ہوگا؟
उसी की अलाइनमेंट में होंगे, समझ रहे? वो महसूब होंगे इन द सेम कॉलम। जी हाँ मेरे भाई, बात समझ में आ रही? सर लेकिन उन यही वो लोग भी तो हैं जिनके दिल में मतलब क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं हम्म। वो ऐसे ही होते हैं, इनके दिल में ईमान होता भी है, लेकिन साथ जो है ना वो तस्के नफ्स कमजोर होता है। तो मतलब मेजर मेजर तज़किए पॉपुलेशन यही है। देखें देखें देखें, इसमें थोड़ा सा फर्क कीजिए। ये ना तज़किया नफ्स कमजोर होने का मायना ये है कि अभी सिफात पूरे तौर से नहीं बनी है, ठीक है? तज़किया नफ्स कमजोर होने का मतलब यह है कि इंसान जो है ना, वो अगर अपने नफ्स के अंदर कोई बुरी सिफत देखता है तो उससे नफरत करता है और उसको सही करने की एफर्ट करता है। तज़किया नफ्स कमजोर होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान जो है ना अपने अंदर रियाकारी और खुदपसंदी देखे और उसको कोई फर्क ना पड़े। ये बात समझ में आ रही? जी सर। ये है मोमिन की पहचान। ठीक है, अभी आप मतलब अपने आप को क्लीन नहीं कर पाए, सही है, नहीं कर पाए, लेकिन जब लेकिन इंसान खुद अपने आप को देखता है और तो ना वो अपनी गलतियों की तरफ से धोखे में होता है और ना अपनी गलतियों पर अपने को कोई अलाउंस दे रहा होता है, बल्कि वो एफर्ट कर रहा होता है कि मेरी खामियां खराबियां दूर हो, मेरा तज़किया बेहतर हो, और इस बारे में वो खुदा से मुसलसल अफ़्व व मग़फ़िरत मांगता है, खुदा से बेहतर होने की दुआ और तलब व तमन्ना करता है। ये मोमिन की साथ अलाइंड है। सर वो आपकी बात सर समझ आती है, लेकिन सर एक चीज है कि असल में ये आम हालात में तो ठीक है, लेकिन जब इब्तिला में डाला जाए ना और हिलाया जाए हम्म। तो वो उस वक्त जिनका जैसे हम लोग, अगर मैं अपने इर्द गिर्द देखूं या अपने आप को देखूं, तो उस वक्त साबित कदम रहना बहुत ही मुश्किल नजर आता है। यानी उसमें हाँ, से जो लेकिन मोमिन लेकिन भी है फर्क वो ये भी। होगा, फर्क यही होगा कि आप किससे अलाइंड हैं। फर्क यही होगा, यानी यहां पर आप इस चीज को देखें कि ये उन फी कुलूबिहिम मरजुन वाले लोगों का जिक्र है कि जो मुनाफिक की जबान बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही? यानी ये वो फी कुलूबिहिम मरजुन वाले नहीं है जो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह उम्मीद है कि खुदा बचा लेगा, ठीक है, कोई रास्ता नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ चलो ठीक है, उम्मीद रख सकते हैं। ये वो नहीं है, ये वो हैं जो मुनाफिकीन के हमनवा हैं। फर्क है ना? यानी अमराज कल्बी रखने वाले लोगों में फर्क है ना। यानी एक वो है कि जी ठीक है, मैं मरीज हूँ, मैं गलती पर हूँ, मेरे अंदर खराबी है, मैं अपने आप को दुरुस्त करना चाहता हूँ, मैं ईमान को अच्छा समझता हूँ, उस राह पे मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। ये एक डिफरेंट कैटेगरी है। और एक वो है कि जिन्होंने सारी दोस्ती कुफार और मुशरिकीन से लगाई हुई है, जो मुनाफिकीन के साथ उठते बैठते हैं, जो जहां मौका मिलता है दीन के खिलाफ कोई गलत हरकत करते हैं। तो बहुत फर्क है ना इनमें और उनमें। सर इसमें एक मैं थोड़ा सा जी। ऐड करूँ। जी। हमने अपने मैं मतलब अपने आसपास देखते हैं, जब भी किसी के ऊपर कोई थोड़ी सी परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो वो अल्लाह से शिकवा करने लगता है। हम्म। बहुत कॉमन सी चीज इस तरह से जी। कि अल्लाह पर जी। को, तो वो जो शिकवा कर रहा होता है, उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? फी कुलूबि यानी मराजुन वो में इतना या इतना वो इतना बुरा नहीं है, सही है। यानी आप हम्म, इसको पहले पूरा देख लें कि वइज़ अच्छा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। माँ यानी नहीं, वादा किया हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने मगर। अब माँ और इल्ला मिलकर क्या बनाता है? हम वो कई दफा ये तरकीब पढ़ चुके हसर हैं। असर है। हसर, असर नथिंग हसर बट, करना, असर नथिंग बट, नथिंग बट नथिंग बट मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। गुरूर किसको कहते हैं? धोखा, धोखा और धोखे। फरेब। आप इस धोखा जुमले पे फरेब। गौर करें। अल्लाह से शिकवा करने का मतलब है कि भाई अल्लाह से तवक्को भी रखता हाँ है। हाँ
یعنی انسان شکوے شکایتیں اسی سے کرتا ہے کہ جس سے امید و توقع بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تکلیف ہے، تکلیف میں اذیت ہے تو ہم شور مچانے لگ گئے. کمزوری ہے. اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یہ نفس حلوع ہے، یعنی کمزور ہے، ہلکا ہے. ابھی اس کو وزن کی ضرورت ہے، ابھی اس کے اندر ریئل ورتھ نہیں ہے اس کی، کہ جب اس کو تکلیف آتی ہے تو شور مچانا شروع ہو جاتا ہے، جب اچھائی ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ امراض ہیں، پرابلمز ہیں، لیکن یہ والی بات سوچے اس کو. ہاں تو یہ جو ٹھیک ہے یہ یہ جو امراض قلب والے ہیں، یہ تو ان کا تو لیول ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک اور اسی بنا پر خدا ان کو کن کے ساتھ ملا رہا ہے. یعنی اب یہاں سے ہمیں ایک کرائٹیریا مل گیا کہ اگر خدا نخواستہ جب بھی مصیبت اور پریشانی آئے، اس وقت آپ کو کوئی شخص جو بڑا، جس نے دیندار ہونے کا لبادہ اڑھا ہوا تھا یا جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، اور وہ اس مصیبت اور بلا میں یہ کہنا شروع کر دے خدا کی پناہ کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، دین کے نام پر جو کچھ ہے نا سب فراڈ ہے، یہ پھر وہ کیٹیگری. جی صحیح. تو سر اب یہ سمجھ آ گیا، ہم؟ اب سب فرق سمجھ آ گیا سر. جی جی. تو ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. یعنی یہ جو وعدہ، کون سا وعدہ کیا تھا ان کی نظر میں؟ تو وہی وعدہ تھا نا جو بہت سارے لوگ یہی سمجھ رہے تھے نا کہ یہ دین جو ہے نا یہ حلوہ کھانے کے لیے ہے نا، کہ اس دین کی ہم پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، روم و ایران کی سلطنتیں ہمارے قدموں کے نیچے آ جائیں گی، ہماری حکومت دنیا میں پھیلے گی، عیش مزے نصیب ہوں گے. کہاں گیا وہ سارا وعدہ؟ کہ یہ رسول تو کہتے تھے کہ میری امت روم و ایران فتح کرے گی. یہ تو اب خاتمہ ہے بالکل ہی، نتھنگ. تو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکہ. تو یہ کتنے گروپس ہو گئے جناب یہاں پہ؟ اب ان میں سے جو ظاہراً مومنین نظر آ رہے تھے، ان میں سے کتنے گروپ نکل آئے باہر؟ اس دو کو ٹیگنگ کرتے جائیں دو آپ. ہاں دو ہو گئے، ایک وہ ایک جو منافق منافقین ہیں ہو گئے. ہم. اور ایک جن کے دل میں مرض ہے جو ہاں، الائن ہے لیکن منافق. شدید مرض ہے. صحیح ہے، یہ ہاں مرض شدید بڑا خطرناک مرض ہے. یہ وہ نارمل نہیں ہے. یعنی جس کو ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ ضعیف تزکیے والے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں. شدید یعنی کہ جنہوں نے اپنے نفس میں ان خراب صفات کو گویا پال رہے ہیں، پالا ہے، پروان چڑھایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں. سر یہ صحبت کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں نا منافقین کے ساتھ. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یعنی جیسے اگر آپ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو بہت سخت ناپسند کیا ہے کہ جب لوگ جو ہیں نا وہ مسلمانوں اور اہل ایمان کے مقابلے میں کفار و مشرکین کی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ پرابلم آج بھی ہے ہمارے درمیان، ہے نا، جی سر. کہ ہم کہتے ہیں جی مسلمان تو سارے ایسے ہیں، مسلمان تو یوں ہیں اور وہ ہیں، اور ان کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے اچھے ہیں. اگر نظر بھی آ رہا ہو نا تو انسان اس بارے میں احتیاط کرے، کیونکہ خدا نے اس چیز کو بہت سختی سے ناپسند کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، جو کچھ رسول نے تمہارے سامنے رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ورتھ لیس ہے یا کوئی خاص قدر و قیمت نہیں، اور ان سے جا کے اپنے رشتے جوڑتے ہیں جن کو خدا ناپسند کرتا ہے. ٹھیک. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ مسئلہ پھر پلٹتا ہے ولایت کی طرف، کہ ولایت باطل کو کسی بھی فارم میں ایکسپٹ کرنا انسان کے قلب کو بہت برے خطرناک امراض میں مبتلا کر دیتی ہے، چاہے وہ ظاہراً عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو. اس جملے کو یاد رکھیے گا.
کہ زندگی کی اصل حقیقت جو ہے نا، جو انسان کو اوپر یا نیچے لے جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم ولایت حق سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں یا ولایت باطل سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں۔ ولایت حق ہمیشہ آپ کو بہتر بناتی چلی جائے گی، اور ولایت باطل جو ہے نا، چاہے انسان ظاہراً دین والا ہو، عقل والا ہو، ہنر والا ہو، وہ نیچے کھینچتی چلی جائے گی۔ وہی جو آیت الکرسی کے حوالے سے ہیں کہ جو ولایت خدا میں ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جی، تو وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک طائفہ نے کہا۔ اب یہاں پر ان میں سے کا مطلب جو ہے وہ کیا نکل رہا ہے؟ منہم، یعنی ان میں سے جو ہے وہ مدینے والوں کی طرف جا رہا ہے، یا ان میں سے کا مطلب جو ہے وہ یہی منافقین اور فی قلوبہم مرض کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو باتیں ہیں، یہ دو پہلو ہیں کہ جب وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ یعنی نظر کے کج ہونے کی ایک بڑی علامت ہے۔ یا اہل یثرب، یعنی ان کے دماغوں سے کیا نکل گیا؟ ہاں وہ اپنی اس پہ آ گیا نہیں۔ یعنی ہم مدینۃ النبی میں نہیں رہ رہے، ہاں عصبیت پہ یس رب وہ پرانے اس پہ جی، چلے گئے، ہاں یعنی ٹھیک ہے۔ رسول اور ساری چیزیں نا ان کے مائنڈ سے ایویپوریٹ ہو گئیں۔ یا اہل یثرب، اے یثرب کے رہنے والوں، لا مقام لکم، اب تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ یعنی مقام کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کی جگہ، کھڑا ہونا۔ تو یعنی دیر از نو اسٹینڈنگ پلیس فار یو ناؤ، اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے تو حل کیا ہوگا؟ اور جی پلٹ گیا۔ کہ واپس جا کے انہی کے آگے ہاتھ پیر جوڑ لو کہ ہم جو ہے نا، اب ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم آپ کا دین چھوڑ کر محمد کے پیچھے چلے گئے، اب آپ ہمیں واپس اپنے فولڈ میں قبول کر لیجئے۔ ٹھیک، یہ سلوشن ایک گروہ نے دیا کہ اے اہل یثرب لا مقام لکم۔ اب جیسے میں نے کہا کہ اب یہاں منہم آ رہا ہے، تو ایک تو طور سے آپ بات یہ سوچ سکتے ہیں کہ پیچھے جو منافقین اور والذین فی قلوبہم مرض کی بات ہے، یہ ان کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں لیکن یہاں پر جو ہے نا، خدا ان فی قلوبہم مرض والوں کے ڈفرینٹ کیٹیگریز کو بیان کر رہا ہے، ان کے ڈفرینٹ کیٹیگریز کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی وہی بات جو ہم نے کی کہ فی قلوبہم مرض کوئی ایک چیز نہیں ہے، ایک لیول نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی درجات ہیں۔ تو ان میں سے ایک گروہ جس نے یہ کہا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، ان کو ہم کیا نام دے سکتے ہیں؟ یہ تو یہ سر کس ورک کیٹیگری میں آتا ہے۔ کس ٹائپ کے لوگ ہیں لا مقام لکم؟ یہ یہ تو سر سر جو منافقین قریب ترین گروپ آتا ہے۔ یعنی وہ تو تھی فی قلوبہم مرض والے ہی ظاہر ہے کہ ہیں سب، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی ہمت نہیں ہے، ہاں بزدل لوگ۔ کوئی ہمت نہیں ہے، یعنی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے مقابلے مبارزے کی، کیونکہ اگر کوئی شجاع انسان ہے تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی، جان دے دیں گے، اور کیا ہوگا اگر ہمارے پاس اور کوئی موقع نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے نجات کی، تو یہ جان دے دیں گے، مر جائیں گے، عزت کے ساتھ اپنی زندگی ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ نعرہ لگانا یا اہل یثرب لا مقام لکم، یعنی یہ کم ہمت اور بزدل اور پست کردار لوگ ہیں۔ اور پست کردار کا مطلب کیا کہ یعنی اس میں وہی منافقین اور ان سے ہی جا کے ان کا رشتہ مل رہا ہے۔ یعنی یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں تھی،
ان کا ایمان صرف ظاہری اور سطحی تھا، تبھی یہ اس کو پلٹ دینے پر اتنی مطلب سہولت کے ساتھ راضی ہو گئے. فرجعو یعنی اپنے دین کو پلٹ دو، اس ایمان سے پلٹ جاؤ جو تم لائے. تو یہ گروہ نمبر 3 ہو گیا کہ جن کے پاس استقامت نہیں ہے، جن کے پاس صبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے ایمان کو ٹریڈ کرنے کے لیے کفر سے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ جہاں مشکل آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، چلو چھوڑو اس کو. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ جو آن ٹاپ آف دا لسٹ ہیں وہ ہیں، اور پھر اس کے ذیل میں اور لوگ نکلتے چلے آ رہے ہیں. وَيَسْتَأْذَنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ یستأذنو یعنی اذن طلب کر رہے تھے. فریق منہم ان میں سے ایک فریق کن سے اذن طلب کر رہے تھے، پرمیشن لے رہے تھے، ارادہ کر رہے تھے، النبی نبی سے. یقولون اور وہ کیا بول رہے تھے، ان بیوتنا عورتن بے شک ہمارے گھر جو ہیں وہ اریاں سمجھتے ہیں نا، ان پروٹیکٹڈ، ان گارڈڈ، کہ بے شک ہمارے بیوت جو ہیں وہ ان پروٹیکٹڈ اور ان گارڈڈ ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، وہاں عورتیں بچے ہیں، ہم تو. اچھا اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یوں آتا ہے کہ جب خندق کھود لی گئی تو اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ جب خندق کھود لی گئی تو پھر رسول اللہ کی ہدایت پر پھر مسلمین و مومنین نے کیا کیا؟ کچھ لوگ تو وہاں پر گارڈ کے لیے ہوتے تھے جو فرنٹ پر تھے، اور کچھ بچے ہوتے وہاں شہر میں تھے، گھروں میں تھے. یعنی کہ اس میں جب پیغمبر اکرم کے سامنے پھر 2 آپشنز آئے اور رکھے گئے کہ کیا اب خندق کھود لی، ظاہراً محفوظ ہو گئے، وہ لوگ نہیں آ سکتے شہر کے اندر، تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بزدلی کا مظاہرہ ہوگا کہ اگر وہ اپنے سامنے کسی کو نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، ہم جنگ نہیں کر رہے، لیکن ہمیں آمنے سامنے ہونا چاہیے، ہمیں وہاں پر ہونا چاہیے موجود. اور الٹیمیٹلی پھر یہ چیز جو ہے نا اس کو قبول کیا گیا، اور پھر رسول خدا نے وہاں پر کئی چھوٹے چھوٹے مینار سے بھی بنائے، آن گارڈ لوگوں کو بھی وہاں بٹھایا. اور یہ معاملہ کیا تھا کہ نہیں، ہم اس چیز کا، اس کمزوری کا مظاہرہ نہیں کریں گے کہ ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈالیں، ہم اس بزدلی کے ساتھ جا کے گھروں میں بیٹھ جائیں. تو اب وہاں ان میں سے ایک گروہ کیا کہنا شروع ہو گیا، یعنی ان کو وہاں بیٹھتے ہوئے بھی پریشانی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا عذر و بہانہ بنانا شروع کیا کہ ہمارے گھر پیچھے خالی ہیں، ہمارے گھر ان پروٹیکٹڈ ہیں، ان گارڈڈ ہیں. جو وما ہیا بعورتن، اور جبکہ وہ اس حال میں نہیں تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی پروٹیکشن یا گارڈ نہ ہو یا وہ ان کی حفاظت نہ ہو رہی ہو. ان یریدون الا فرارا، وہ ارادہ کر رہے تھے یا ارادہ نہیں کر رہے تھے مگر کس چیز کا؟ فرار فرار کا، بھاگنے کا. یعنی ان میں اس حد تک بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ دشمن کی آنکھ میں دیکھ سکیں یا اس کو فیس ٹو فیس اس کے سامنے بیٹھ سکیں. تو یہ ہمارا آ گیا گروپ نمبر 4، جو جس کا یعنی کہ وہی جو ہے کہ مین ہیڈنگ کیپشن وہی ہے، منافقت، منافقین اور فی قلوبہم مرض. اور اس کے ذیل میں کون کون سے لوگ نکلتے جا رہے ہیں؟ جو ضعیف الایمان ہیں، جن کے ایمان میں ثبات نہیں ہے، جو کم ہمت ہیں، جو بزدل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ امراض قلب کیا کیا ہوتے ہیں، کس کس قسم کے ہوتے ہیں، کہ جو یعنی لوگوں کے لیے ابتلا میں پرابلمس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پر جو سب سے مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ کہاں سے نکلنا شروع ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے.
ऐसा ही है ना या नहीं? हम्म। तो अल्लाह ताला जो है वो हमेशा क्या करता है? हमेशा क्या करता है? काटता है अल्लाह, अलग छांटी कर। करे। यानी जिंदगी के अंदर जो निजाम है वो हमेशा क्या करता है? बला में डालता है हाँ? जी, ये सूरह अनकबूत की इब्तिदाई आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्म, अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना। अब ये देखें, ये वही बात समझ में आ रही। अहसिबन्नासु, क्या इंसानों ने ये गुमान कर लिया है? अन युत्रकू, कि वो तर्क कर दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। कैसे छोड़ दिए जाएंगे? कि बस उन्होंने कह दिया कि हम ईमान ले आए। हम्म। तो अब अगर खाली कह दिया ईमान ले आए तो जाहिरन किस कैटेगरी में आ गए? मोमिन। या या अय्युहल्लज़ीना अय्युहल्लज़ीना या आमनू वाली अय्युहल्लज़ीना कैटेगरी आमनू। में। ठीक है। हम्म। तो क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू को छोड़ दिया जाएगा सिर्फ इस बात के कहने पर कि हम ईमान लाए? वहुम ला युफ्तनून, और उनको फितनों में नहीं डाला जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और बेशक हमने फितने में, आजमाइश में डाला उनसे पहले वालों को भी। वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना फ़दक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अच्छा, ये एक एस्पेक्ट ऐसा है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके जहनों में रोशन होगा कि खुदा की आजमाइश का मकसद नुफूस की सदाकत और किस्ब को परखना है। ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अगर आपको याद हो, हमने सूरह मायदा की आयतें जब हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से पढ़ रहे थे, तो उसमें भी आखिरी आयत यही है कि खुदा क्या फरमाता है कि उस यौम में, यौम यनफ़उ सादिकीन सिद्क़हुम, कि उस यौम में सच्चों को उनका सच फायदा देगा। तो इस पूरे इम्तिहान जिंदगी का बुनियादी मकसद क्या है? वलयअलमन्नल, यानी अल्लाह इल्म हासिल कर ले। अल्लाह इल्म हासिल करने यानी, मतलब बात आश्कार कर दे। होगा हाँ, यानी इंसान आलम, यानी फ़िलियत में, आ जाए। आलम शुहूद में खुदा इसको जाहिर कर दे, कौन सच्चे हैं और कौन झूठे। अब ये सच और झूठ किस पर परखा जा रहा है? तुम्हारे दावा ईमानी पर। कि तुमने जब अपने आप को कहा जी हम मोमिन हैं, तो खुदा ऐसे नहीं छोड़ने वाला तुम्हें फितने में डालेगा, बला में डालेगा। किस लिए? कि ताकि तुम्हारे दावे की सदाकत या झूठ साबित हो जाए। दुरुस्त। और जब हम ये गज़वात के वाक़यात पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको एक बात समझ में आ रही है ना कि खुदा फितने और बला में कैसे कैसे डालता है। समझ में आ रही है नहीं? फितना और बला कैसे आएगी? जी थोड़ा सा बताएं, कैसे आएगी फितना और बला? अब तक हमें क्या समझ में आया? चारों तरफ से आएगी। घेर लिए जाओगे। हम्म। अगर यानी अब ये, जैसा मैंने कहा, ये एडवांस लेवल है ना, क्योंकि जो मोमिनीन हैं अब वो कई मराहिल तय कर चुके हैं। तो ये एडवांस लेवल है। कि एडवांस लेवल क्या है? कि इस तरीके से घेर लिए जाओगे कि कहीं से निकलने की कोई जगह नहीं नजर आएगी, ना माफौक, ना नीचे, ना दाएं बाएं। ठीक। या इसी तरीके से और कभी तुम्हारे हाथों से फतह के निकल जाएगी और आजमाए जाओगे। एक आयत इसमें और भी देख लें कि ये आले इमरान 179 है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन अत्तय्यब। यानी खुदा ऐसा हरगिज नहीं करेगा कि मोमिनीन को छोड़ दे जिस हाल में तुम हो।
ٹھیک ہے، یعنی مومنین کو چھوڑ دے کا مطلب ہے کہ لوگ اپنے دعوی ایمانی ہیں، کوئی کچھ کوئی کچھ، کوئی ادھر کی بات کوئی ادھر کی بات، یہاں تک کہ خدا خبیث اور طیب کو ممیز کر دے، ڈسٹنگوش کر دے، الگ الگ کر دے. تو یہ حال جو ہے نا یہ لازمن ہونا ہے. صحیح ہے، ماکان اللہ ہو، یعنی خدا سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہ کرو کہ خدا یہ کام نہیں کرے گا. درست؟ تو یہ آزمائش اور امتحان اور یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا آپ کو؟ تو اب یہاں سے یعنی ہمارے لیے یہ چیز اب احزاب کے اس میں کہ اب یہاں پر جو کیٹیگرائزیشن اور کلاسیفیکیشن ہے رسول کی امت میں، رسول کی اتباع کرنے والوں میں، وہ اب اور زیادہ شدید ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اور زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ اب آپ یہاں دیکھیں کہ خالی 2 یا 3 گروہ نہیں ہیں، بلکہ اب ان میں مزید کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے کہ مختلف مختلف قسم کے لوگ کہ جو یعنی کم ہمت، بزدل، ضعیف الایمان، ٹھیک ہے، صبر نہ کرنے والے، صبر نہ رکھنے والے، اب یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ سب معاملات دکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج یہیں تک روکتے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی کچھ بات کرنا چاہیں تو بسم اللہ. کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ والی چیز کہاں گئی بتائیں کہ میرے تمام اصحاب جو ہیں وہ کن نجوم، جس کے بھی پیچھے جاؤ ہیں تو فلاح یافتہ ہو جاؤ گے، ایسی کوئی چیز دکھ رہی ہے آپ کو؟ یہ قرآن ہی ہے نا، ہم قرآن سے ہٹ کے تو کوئی بات کر نہیں رہے. ہم؟ نظر آ رہی ہے ایسی کوئی بات کہ یہ پاسبل ہے کہ رسول یہ جملہ کہیں گے جبکہ خود آپ کے پیچھے نہیں، کھڑے ہوئے لوگوں میں یہ ورائٹی ہے ساری، تمام اصحاب تو نہیں ہو سکتے، یہ ورائٹی ہے. تو سلیکشن ہو رہی ہے. صحیح ہے نا؟ تو یعنی ابھی تک اللہ تعالیٰ کس کو گنا رہا ہے؟ یعنی ان کو الذین گنا رہا ہے، ان کو گنا رہا ہے یا ان کو آئیڈینٹیفائی کرا رہا ہے جو منفی سمت میں، منفی جہت میں. یعنی ابھی تک مومنین والی باری تو آئی بھی نہیں ہے. تو کتنے گروپس نکل آئے؟ 4. ٹھیک، کتنے گروپس نکل آئے؟ تو اب وہ والی بات انشاءاللہ ہم آگے 1 یا 2 دروس میں جب اس پر اور مزید نظر ڈالیں گے تو اب ہمیں سر کیا سمجھ میں آتا جا رہا ہے کہ سر یہ چار جو گروپ جی سر ہاں 4 گروپس میں ایک منافقین ہیں، ایک جن کے دلوں میں مرض یعنی ہے. جو پکے منافقین ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ایک جو بالکل منافقت کی مہر جن پہ لگی ہوئی ہے. نمبر 2، جن جی کے سر. قلوب میں اتنا مرض ہے، اتنے مریض قلب ہیں کہ گویا وہ بھی منافق ہی ہیں. ٹھیک، اور ان دونوں کو یعنی آپ اس کو میں پھر دیکھیں وہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ انشاءاللہ دوبارہ سے تھوڑا سا غور کریں اس پہ. دیکھیں ہم جو کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں نا وہ ان کے اقوال کی بنا پہ کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ہم جی سر. کیٹیگرائزیشن جو ہے نا ہم اس بنا پہ نہیں کر رہے کہ پہلے کیا ورڈ یوز ہو رہا ہے، ہم ان کے اقوال. تو یہاں ہمارے پاس کتنے اقوال سامنے آئے؟ 3. پہلا قول ہے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. یہ قول جو ہے یہ کتنے گروپس کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا یا دو ایٹریبیوٹ کیا گیا؟ دو گروپس کے ساتھ کیا 2 گیا، گروہوں کے ساتھ. ٹھیک ہے منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا. جی، ما وعدنا اللہ ورسول. صحیح. اس کے بعد ابھی آپ اس پہلے کو ذرا سا ہٹ کے یہ اس پر دیکھیں، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. یہ قول اس قول سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے لیکن ڈفرینٹ ہے نا، الگ ہے نا.
अलग है। تو یہ بالکل واضح طور سے الگ نظر آ رہا ہے نا، کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ اور رسول نے جھوٹا وعدہ کیا، لیکن ان کے اندر جو ہے نا اب ان کے ایمان میں بالکل بھی دم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑے رہ سکیں یا اس صورتحال کے پریشر کو برداشت کر سکیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی اب یہاں سے جاؤ، بھاگو، انہی کے ہاتھ آگے معافی مانگ لو کہ آپ ہمیں واپس قبول کر لیں۔ صحیح؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک گروپ نمبر 3 ہونا چاہیے نا اس کو، جی یعنی یہ جو یہ طائفتن ہے، یہ ایک نیا یہ تیسرا ایک گروپ ہو تیسرا یہ گیا۔ تیسرا گروپ آ گیا۔ جی اگرچہ کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب جیسے چیزوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں تو ایک کالم بناتے ہیں، اس کے اندر سملر چیزوں کو ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کالم کی ہیڈنگ یہی بنے گی کہ جن کے قلوب مریض ہیں، لیکن ان میں الگ الگ کلاسز ہیں جو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ دوسرا قول ہے جو ان لوگوں کا قول نظر آ رہا ہے کہ جن کے پائے قدم میں ثبات نہیں ہے، جن کے ایمان میں کوئی مضبوطی نہیں ہے، کہ جب اس مصیبت کے اندر وہ آئے تو انہوں نے کہا بھائی اب ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور جا کے اپنے ایمان وغیرہ کو وہ دوبارہ لوٹا دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ٹھیک۔ یعنی اچھا بالکل ہی اس کے بعد، ڈگمگا گئے۔ ہاں اس کے بعد یہ والے ایک مزید ایک قول آیا کہ ہمارے گھر جو ہے نا وہ ان پروٹیکٹڈ ہے، ان گارڈیڈ ہے، تو یعنی آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں باہر کھل کے نہ بیٹھیں، ہم اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جو بات ہے یہ جھوٹ ہے، گھروں کو کوئی خطرہ نہیں تھا ان کے، اور مے بی پاسبل کہ اللہ کے رسول نے جب اتنی پلاننگ کی ہے، اتنے بہترین طریقے سے آپ نے اسٹریٹجیز بنائی ہیں، تو کیا آپ نے گھروں کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ وہاں پر بھی آپ نے لوگوں کو مقرر کیا ہوگا، کوئی کسی جماعت کو بٹھایا ہوگا حفاظت کے لیے۔ تو بہرحال تو ایسا نہیں ہے، یہ صرف کیا چاہ رہے ہیں مگر فرار، اس کے علاوہ ایک اور ارادہ، تو یہ وہی کم ہمت لوگ ہیں۔ تو ان اقوال کی بنا پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سب ایک نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ پہلے قول کو اٹھا کے دوسرے پہ رکھ دیں، ریپلیس کر دیں۔ تو اس بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کتنے گروپس ہو گئے؟ 4 گروپس ہو گئے، جن میں سے شروع والے 2 جو ہیں وہ بہت سملر ہیں، گویا کہ ایک ہی ہیں۔ پھر یہ ہیں کہ لا مقام لکم فرجعوا والے، کہ جو بالکل ضعیف الایمان ہیں اور کوئی ان میں پائے ثبات میں ان کے وہ نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ اور تیسرے یہ کم ہمت ہیں کہ جب مشکل یا میدان میں آنا ہوتا ہے تو یہ یہاں سے بھاگنے کی فکر کرتے ہیں۔ جی سر اب کلیئر ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ سر جنگ بدر میں زیادہ نفوس کو جگایا جا رہا تھا، مومنین کو غور کرنے میں، اس میں یہ فرق ہے نا، یہاں پہ منافقین کا ذکر زیادہ ہے یا دوسرے گروپ کا ذکر زیادہ ہے؟ یعنی زیادہ یا کم تو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے جب تک ہم پورا بیان نہ پڑھ لیں، لیکن جو بات شروع ہوئی ہے وہ یہیں سے ہی ہوئی ہے کہ جب وہ سختی کا مرحلہ آ گیا تو یہی لوگ جو ظاہراً مومنین نظر آ رہے تھے، اہل ایمان کی بستی تھی، ان میں سے یہ سب نکلنا شروع ہو گیا۔ صحیح، یہ قابل غور بات ہے، کیونکہ منافق کون ہوتا ہے؟ ظاہراً مومن ہوتا ہے۔ جب تک اللہ قلوب کو جھنجھوڑتا نہیں ہے، اس میں موجود امراض اوپر نہیں آتے، وہ اوپر اوپر انہوں نے وہی کوٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے اہل ایمان جیسے۔ تو وہ جو زلزلو والا ورڈ ہے نا، کہ جب جھنجھوڑا گیا نا تو اندر سے سب کی اصلیت نکلنا شروع ہوئی۔ تو ابھی تو یہ نیگیٹو ہی ہے جو اب تک آ رہا ہے، کہ یہ 4 گروپس جو سامنے آئے یہ چاروں منفی سمت میں۔ جی ٹھیک ہے، پھر اجازت۔ جی سر۔ جزاک اللہ جزاک خیر۔ اللہ۔ خدا جزاک حافظ۔ اللہ جزاک اللہ سر۔ خیر۔ جزاک اللہ۔